अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर। और आज का जो दिन है उस दिन हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। लेकिन आज जो है वो हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर नहीं बात कर रहे, हम हमारे जो पिछले टॉपिक्स चल रहे थे जिन्नात के ऊपर, हम इसी के ऊपर ही मज़ीद अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। और मज़ीद जो इससे रिलेटेड जो बातें हैं, जो मिथ्स हैं, हम उनको आज क्लियर करेंगे अपने बहुत ही मारूफ गेस्ट से, जिनका नाम है दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ रूहानी आमिल हैं बल्कि वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, पामिस्ट भी हैं। और हम उनके ये सारे स्किल सेट को जो है वो देखते हैं और इसके थ्रू जो है वो हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन आज का जो दिन है, जैसे कि डिस्कस किया कि टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन होती है हमारी, और हम लोग जिन्नात को ही डिस्कस करेंगे। अब हम अगर इंसानों के अंदर देखें तो इंसान के अंदर एक चीज़ है, एक इंट्रिगिंग नेचर होती है कि इंसान की, जो कि इंसान को होता है कि जो चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं हमें मिल सकती, तो हमारे अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवालात हमारे जहन में आ रहे होते हैं। और इसी से रिलेटेड अगर आप देखें तो बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये इंसान के तजस्सुस के ऊपर फीड करती हैं, इंसान का जो फियर है उसके ऊपर जो है वो फीड करती है। और उनमें से जो एक टॉपिक है वो है जिन्नात का। उसमें जादू भी आ जाता है, लेकिन हम क्योंकि जिन्नात के ऊपर आजकल बात कर रहे हैं तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि एक नज़र ना आने वाली जो चीज़ है वो कैसे एक इंसान के ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि वो इंसान का जो पूरा सिस्टम है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनको डिस्टर्ब कर देती है, और इतना ज़्यादा एक इंसान जो है उन बातों का जो है वो असर ले लेता है। और बहुत सारे लोग, अगर हम आमिल हज़रात की बात करें, जादू की बात करें, उसके अंदर हम देखते हैं कि जिन्नात का जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन असल में जानने की ये ज़रूरत है कि नजूमी जो हम बात करते हैं, नजूमी लोगों की, वो भी गायब का जो नॉलेज है उसको भी जिन्नात के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इसके अराउंड जो एक डिस्कशन है, जो टॉपिक है, वो किस हद तक सच है, किस हद तक वो हकीकत पर बेस्ड है, या मन घड़त बातें हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो आइए आज हम इनको क्लियर करते हैं और आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का एहसान, शुक्र। जी सर, आपको जैसे पता है हम जिन्नात को ही डिस्कशन हमारी चल रही है, हमारे 2-3 शोज़ इसके ऊपर हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अभी भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो ये ज़रा आज हम इस बात से ज़रा स्टार्ट करेंगे कि जो जिन्नात को गायब के इल्म के साथ हम रिलेट करते हैं, तो क्या ऐसा वाकई में है कि जिन्नात को गायब का इल्म होता है या नहीं होता? देखिए आयशा, ये तो अल्लाह ताला की जो है वो हिकमत है कि किसी भी इंसान को या किसी भी जिन को या बशर को इल्म दे दे। देखें, अल्लाह ताला जिस तरह एक बात के लोगों का एक ध्यान होता है या लोगों की सोच होती है कि शायद अल्लाह ताला मरने के बाद ही अपना दीदार करवाएं, तो ये अल्लाह ताला ने जो है कुछ शर्त तो नहीं रखी। अल्लाह ताला तो दुनिया में भी और ज़िंदा में भी दीदार करवा सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला की जो है ये एक तकसीम है कि अल्लाह ताला चाहें तो जिन्नात को इल्म दे दें, चाहें तो इंसानों को दे दें। अच्छा, यानी कि ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि तो ये सीख करता है कोई, या ये वैसी ही अता कर दी जाती है? पहले तो अगर हम तारीख को देखते हैं, पहले तो ऐसे ही होता था कि जो जिन्नात थे ये जो है आसमान से जो है वो ख़बरें लेते थे, मगर फिर ये सिलसिला जो है मुनक़ते हो गया। वो इस तरह के, जिस तरह कभी कभी हम रात को बैठते हैं तो वो जिस तरह शहाब साकब जो है, यानी कि तेज़ रोशनी जो निकलती है वो चल रही होती है, तो उसको इसी से मंसूब किया जाता है कि जिन्नात के को जो है वो पत्थर मारे जाते हैं, तो उससे वो रोशनी के वो उनको जो है वापस धकेला जाता है आसमान से। तो ये इस चीज़ से भी दलालत तो करता है। जो हम बात होती है तारों का टूटना, ये क्या उसी से ही रिलेटेड है? ये कोई ये नई बात है? उसी चीज़ को ही लेके जाते हैं, मगर ये क्योंकि जो जिन्नात होते हैं क्योंकि वो आग से बने होते हैं और उनकी जो आग या हवा की तासीर होती है कि वो जो है दीवार की दूसरी तरफ भी देख लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे मौजूदा वक्त होता है या मौजूदा सिस्टम होता है उसमें उनको ये, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ताकतवर बनाया और आग में वैसे भी ताकत है,
تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بندہ کیا کر رہا ہے یا اس کے کیا حالات ہیں یا اس کے کیا معاملات ہیں. تو وہ پاور ایسی رکھی ہوئی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہی پاور دی ہوئی ہے, تو اس سے وہ پتہ چلا لیتے ہیں. یا کئی لوگ جو ہے ہمزاد کا عمل کرتے ہیں, اور کئی لوگوں کے پاس کتاب کا علم ہے, کئی لوگوں کے پاس جو ہے مختلف چلا کشی کی ہوتی ہے, یا کئی لوگوں کی ویسے ہی چھٹی حس اتنی تیز ہوتی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں یا ان کو پتہ چل جاتا ہے. مگر یہ بہت ریئر لوگ ہوتے ہیں, بہت جو ہے کم ہوتے ہیں کہ جن کو جو ہے ایسے پتہ چلتا ہے. جیسے کئی لوگ مختلف کلام پڑھتے ہیں, کلام کی جو مخلوق ہوتی ہے وہ بھی بتا دیتی ہے. مگر کیونکہ بتانا تو اصل بات نہیں, اگر چیزیں پتہ چل بھی جائیں, اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ نتیجہ آپ کے پاس جو ہے اس کے سلوشنز کے لیے کیا آپ کے پاس ٹولز ہیں, ان ٹولز سے آپ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ان ٹولز میں سب سے زیادہ جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کریں, اور وہ آپ کا اگر کسی کے اوپر جنات کا اثر ہے, اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہے, تو وہ ان ٹولز کا استعمال کر کے ان کو صحیح کر دے. یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے. یعنی کہ وہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ اس ٹول کو کس حد تک جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں یا نیگیٹیو سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں. اب سر آپ نے ہمزاد کا ذکر کیا, اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بڑا ورڈ یوز ہوتا ہے موکلات کا. تو یہ سر آج ہمارے آڈینس کو کلیئر کر دیں کہ موکلات کیا ہیں, وہ کوئی مخلوق ہیں, ان سے کیا کیا کام جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں, ان کی کیا حقیقت ہے. دیکھیں عائشہ, جس طرح فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا وجود بنایا, فرشتوں کے بعد جو ہے وہ موکلات آتے ہیں. اچھا. یعنی کہ موکلات اس طرح کہہ لیں کہ جو بزرگ جنات ہیں, بزرگ جنات, وہ ان کو موکل بھی کہا جاتا ہے, ان کو موکلات. اور موکلات اس طرح بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ جس طرح مختلف قرآنی آیات یا مختلف اسم الحسنہ یا تیسرا کلمہ, پہلا کلمہ, اس کے پیچھے جو ہے جس طرح فرشتے مقرر ہیں, فرشتے جو ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی جو فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ آتے ہیں تو وہ شام کو جو ہے ان کی تبدیلی ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جو مختلف قرآنی آیات ہیں, ان کے پیچھے جنات اور موکلات کو جو ہے مقرر کیا جاتا ہے, یا مقرر ہوتے ہیں. جو لوگ پڑھائیاں وظائف کرتے ہیں تو وہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو ہے بچھایا ہوا ہے. تو موکلات اور فرشتے جو ہے وہ اللہ جو ہے بندے کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے جب بندہ پڑھتا ہے یا تعداد مقرر کرتا ہے تو یہ چیزیں پھر آتی ہیں. پھر جس طرح لوگ حصار کرتے ہیں, اپنے جو پڑھنے سے پہلے, پڑھائیاں کرنے سے پہلے, چلا کشی کرنے سے پہلے جو ہے آیت الکرسی کا حفاظت کی نیت سے پڑھتے ہیں, تاکہ کوئی چلا کشی میں جو ہے نیگیٹو پاورز جو ہے افیکٹ نہ کریں اور ان کو کوئی نقصان نہ ہو. تو یہ چلا کشی کیا ہوتی ہے؟ یا آپ نے چلا کشی کا پہلے بھی بڑی دفعہ ذکر ہوا ہے, تو یہ اس کو بھی ذرا کائنڈلی ایکسپلین کر دیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی کنفیوژن نہ رہے. چلا کشی آپ کسی بھی وظیفہ کو جب آپ اس کی تعداد مقرر کرتے ہیں, جس طرح سورہ مزمل کا عمل ہوتا ہے, سورہ مزمل کا عمل 41 ٹائم روزانہ پڑھتے ہیں, یا 110 مرتبہ پڑھتے ہیں, یا 313 مرتبہ پڑھتے ہیں, تو وہ ایک تو جگہ کو مقرر کرتے ہیں کہ اسی ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے, جائے نماز کو مقرر کرتے ہیں, کمرے کو مقرر کرتے ہیں, وقت کو مقرر کرتے ہیں, کپڑوں کو مقرر کرتے ہیں کہ یہی کپڑے وائٹ کپڑوں میں پڑھنا ہے. پھر خوشبو لگاتے ہیں, خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں, اگربتیاں لگائی جاتی ہیں. پھر جو اپنے ارد گرد جو حصار کرتے ہیں اور پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. پھر یہ عمل جو ہے 21 ڈیز کا بھی ہوتا ہے, 41 ڈیز کا بھی ہوتا ہے. اس سے جو بندہ جو پڑھتا ہے اس میں پاور آتی ہے, یا جو سورہ مزمل کے پیچھے یا سورہ اخلاص کے پیچھے یا سورہ یاسین کے پیچھے یا کسی بھی عمل کے پیچھے جو مخلوق ہوتی ہے وہ اس بندے کے پاس آتی ہے اس کے کاموں کے لیے. تو وہ اس کے پاس تابع ہو سکتی ہے, تابع ہو جاتی ہے. تو وہ جو اس کو کام جو کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کسی کی شادی سے متعلقہ معاملات رکے ہوئے ہیں, یا کسی کے کاروبار سے متعلقہ معاملات رکے ہوئے ہیں, یا کسی کے بندش ہے, یا کسی کے ستاروں کے اوپر بندش ہے یا رکاوٹ ہے, تو جو چلا کشی کی جاتی ہے اس سے پھر اس عمل کا, کیونکہ وہ عمل ہو جاتا ہے, وہ بندہ جو کرتا ہے, تو وہ پھر اس کے لیے جو پڑھتا ہے تو اس کی رکاوٹیں, اس کی مشکلیں اور پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, اب نارملی معذرت کے ساتھ ذرا چلا کشی سے ریلیٹڈ نا ذرا ایک نیگیٹو جو ہے وہ بات جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اکثر جو ہے نا اس کو جادو کے سلسلے میں چلا کشی کو لیتے ہیں,
کہ جی وہ قبرستان میں گئے, کسی قبر پہ بیٹھے کوئی جادوگر ہیں, وہ چلا کشی کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں نے یہ والا ٹاپک آج. نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ چلا کشی کے بعد ساتھ نیگیٹو بات جڑی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا جاتے تھے, وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے تھے, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی اتاری. تو جو ہمارے اولیاء کرام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور اور بھی جو بھی بڑے حضرت غوث پاک سرکار, وہ چلا کشی کے لیے جاتے تھے, جنگلوں میں بھی جاتے تھے. وہ بیسیکلی دنیا سے دور ہو کے اللہ کی یاد میں غرق ہو کے اللہ کو پانے کے لیے لوگ کرتے رہے ہیں چلا کشی. اب بھی لوگ جس طرح ہم اعتکاف کرتے ہیں تو دنیا سے کٹ جاتے ہیں, اور دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں, تو پھر صرف عبادت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے ذریعے راضی کیا جاتا ہے. تو جو لوگ پھر اب کیونکہ اس میں مقصد جو ہے وہ دنیا یا جنات کا حصول یا موکلات کا, تو وہ پھر اس کے مطابق جو ہے عمل کرتا ہے بندہ. تو اب یہ جو اگر تو آپ تزکیہ نفس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو عبادت میں آئی جائے گا, مگر کئی لوگ جو ہے جادوگر لوگ بھی جو ہے اس عمل کو کرتے ہیں, یعنی کہ جس طرح اللہ کا بچھایا ہوا نظام ہے, اللہ کو بار بار یاد کیا جاتا ہے یا قرآنی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, اسی طرح ہر مذہب کے لوگ جو ہے اپنی شکتی, اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے عمل کرتے ہیں, اور اس عمل سے وہ پاور حاصل کرتے ہیں. جس طرح کہ وہ کہتے ہیں اماوس کی رات جو ہوتی ہے, اور جس طرح چاند گرہن, سورج گرہن کے وقت جو ہے ایول پاورز کا بڑا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. تبھی وہ بڑی خاص دعائیں جو ہیں وہ اس کے لیے کی گئی ہیں, اور کہتے ہیں کہ بڑا دھیان رکھنا چاہیے ان دنوں کا, تو یعنی کہ وہ نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے, آفات اور بلیات ہوتی ہیں. تو وہ پھر جو لوگ اس وقت میں جو ذکر اذکار کرتے ہیں تو وہ ان کی چلا کشی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بندش کے کئی جو عمل ہیں, جس طرح کے لوگوں کے کاموں میں جو رکاوٹ ڈالی جاتی ہے, بندش کے جو کئی عمل ہیں وہ انہی اوقات میں سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت کیے جاتے ہیں. جو لوگ کر لیتے ہیں اس وقت عمل کرتے ہیں. تو کسی کا جو لوگ کاروبار بند کرنا ہوتا ہے یا کاموں میں رکاوٹ یا شادی میں بندش لگانا ہوتی ہے, تو پھر کیونکہ ان کا عمل ہوا ہوتا ہے اس وقت کا, یا انہوں نے تعویذات لکھے ہوتے ہیں اس وقت کے, تو وہ پھر کسی کے لیے عمل کرتے ہیں تو وہ بندش لگ جاتی ہے. تو پھر دوبارہ جب کبھی چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو پھر اسی وقت میں اس کا توڑ ہوتا ہے, لوگ کرتے ہیں. مگر جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوتی ہے, پاور دی ہوتی ہے, وہ کسی وقت بھی توڑ بھی کر لیتے ہیں اور اس سے جو ہے بچ بھی جاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو ڈفرینٹ قسم کے عمل کیے جاتے ہیں, اور پھر موکلات کو جو ان کے تابع اگر آپ نے کرنا ہے, یہ تو بات آپ نے ایک اسٹیبلش کر دی. تو اب یہ کس روپ میں نظر آتے ہیں؟ کیا یہ کوئی جنات جو ہیں یا یہ جو مخلوقات ہیں یہ کوئی روپ لے کر آتی ہیں ان لوگوں کے سامنے؟ ایک تو ہم نے حاضری کو پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا تھا, لیکن اب یہ جو ہے کہ جنات کا ویسے ہی حاضر ہو جانا, کہ یا ان مخلوقات کا ویسے ہی حاضر ہو جانا, تو یہ کس شکل میں پھر آتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ہر شکل ڈھال لیتے ہیں. سانپ کی شکل بھی ڈھال لیتے ہیں, کچھوے کی شکل, چوہے کی شکل, بلی کی, خرگوش کی, شیر کی, یعنی کہ کیونکہ آگ سے بنے ہوتے ہیں ان کے لیے شکل ڈھالنا مشکل نہیں ہوتا. مگر جو موکلات ہوتے ہیں یا بزرگ جنات ہوتے ہیں, یہ جو ہے یہ بہت بڑے بڑے لمبے لمبے قد ہوتے ہیں ان کے, بلکہ اس طرح کہہ لیں کہ ان کا ایک پاؤں اگر ادھر ہے تو دوسرا کوئی 100 کلومیٹر دور یا 50 کلومیٹر دور دوسرا قدم ہوگا, یعنی اتنی یہ ان کے قد ہوتے ہیں. یا جس طرح جو تیسرے کلمے کے جو موکل ہیں وہ بڑے بڑے لمبے قد اور بڑی بڑی جو ہے وہ جو خوفناک قسم کی یا جو بھی اس طرح کی شکلیں ہیبت ناک, یعنی کہ جن کو دیکھ کے بندہ ڈرتا ہے. اب یہ جو نظر آنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ. بعض اوقات تو لوگ عبادت کر کر کے اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں, یا بعض اوقات بزرگوں کی طرف سے جو ہے اجازت یا بزرگوں کی طرف سے بندے کی نظر کھل جاتی ہے, جسے کہتے ہیں کہ نظر کا کھلنا, کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مخلوق موجود ہے. کئی لوگ جو ہے وہ تو ویسے ہی جو ہے فیل کر لیتے ہیں, فیلنگ بھی ہوتی ہے, اور کئی لوگ جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ مخلوقات موجود ہیں, وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. مگر یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, بہت ریئر لوگ ہوتے ہیں جن کو نظر آتے ہیں, اور یہ ان لوگوں کو ہی آتے ہیں جن کو خاص اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. ہر بندہ جو ہے نہیں دیکھ سکتا.
کئی لوگ تو اس طرح کے مختلف جس طرح چلہ کشی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور وہ چیز سامنے آ کے موجود بھی ہوتی ہے مگر ان کو نظر نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا. تو یہ کئی لوگوں کے پاس جو ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے بھی عمل ہوتے ہیں. ایسے عمل مثال کے طور پہ ایک عمل جو مجھے یاد ہے کہ آج سے میں نے 10-12 سال پہلے کیا تھا، خبر کا عمل، کہ کسی کی خبر پتہ کرنے کے لیے. تو اس کے جو ہے وہ الفاظ ہی کچھ اس طرح تھے جیسے کہ یا خبیرو اخبرنی حاضل آن، خبر پہنچا کل مخلوقات کی بحق عجب یا تطائلو یا تطائلو یا تطائل. یعنی کہ یہ اس طرح کے وہ جو عمل ہیں تو وہ اس میں پرہیزات بھی ہوتے ہیں، پرہیز جمالی جلالی پرہیز، اور اس کہ آپ نے انڈا نہیں کھانا، دودھ نہیں پینا، یعنی کہ اس طرح کی وہ چیزیں جو ایک جانور سے نکلی ہوتی، جیسے دودھ جانور سے، انڈا جو ہے وہ بھی جانور سے، پھر اس میں سبزیاں یا پھل کا استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کے پرہیز جلالی اور جمالی جسے کہتے ہیں، اس طرح کے پرہیز، پیاز کا استعمال نہیں کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا ہے، اور پھر کہ دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو جو ہے وہ آپ نے عبادت کرنی ہے، سفید کپڑوں کا استعمال کرنا ہے. تو یہ پھر اس طرح کے جب بندہ پرہیزات کرتا ہے تو وہ پھر اس مخلوقات کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ عبادت ہے، ریاضت ہے بندے کی. جتنی عبادت اور ریاضت کرتا جاتا ہے تو جو چیزوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو معاملات چلتے رہتے ہیں. بڑی ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ کانورسیشن چل رہی ہے، اور بھی مزید ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر، اور میں ہوں عائشہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں داؤد جی. داؤد جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہیں بلکہ اسٹرالوجر بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، اور نیمرولوجسٹ بھی ہیں. ان کو آپ جو ہیں وہ سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، انسٹاگرام پر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر داؤد جی داؤد کے نام سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آج میں نے ڈریس پہنا ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی میں ذرا گائیڈ کر دوں، بتا دوں، کیونکہ اکثر یہ بھی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسپانسر کیا ہوا ہے، اور انٹرسٹنگلی ایک اتفاق کی بات ہے کہ ان کا بھی جو نام ہے وہ بھی داؤد جی ہی ہے. ڈی مجھے لگتا ہے ہمارے پروگرام کے لیے کافی لکی ہے. اس کے اوپر بھی ذرا ہم ڈسکشن کریں گے کہ ہر الفابیٹ کے پیچھے بھی نمبرز ہوتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پروگرام کریں گے. تو یہ داؤد جی ڈیزائنز کی طرف سے یہ بڑا خوبصورت سا کلر کا کرتا جو ہے وہ اسپانسر ہوا ہے. اگر آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے تو آپ لوگ اس کو بھی سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر ڈھونڈ سکتے ہیں اس پیج کو، اور اگر اپنے لیے آرڈر کرنا چاہے تو ضرور کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اور ہم لوگ آج بات کر رہے تھے جنات کے اوپر. اور انسان کا جو تجسس ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر بڑا زیادہ ہے، جو چیز نظر نہیں آتی ہے انسان بڑا سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جنات جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں بھی آ جاتے ہیں. تو اب میں سر داؤد کی طرف کویسچن کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کروں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جنات کی شکل ہے، یا پھر یہ اصل میں وہ جانور ہے یا وہ چیز ہے، جو بھی جیسے سر داؤد نے بتایا کہ یہ کسی بھی چیز میں آ سکتے ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بلی ہے یہ بلی ہی ہے، اصل میں اس کے اندر جن نہیں آیا ہوا، یہ جنات کی شکل نہیں اختیار ہوئی؟ نہیں، آپ شاید وہ بات پوری اس طریقے سے نہیں سمجھی، بلکہ میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو جب پڑھائی کرتا ہے تو وہ شکل بدل کے آ جاتے ہیں. یعنی کہ ظاہری شکل میں یہ نہیں ہوتا کہ سامنے بلی بیٹھی ہے تو وہ بلی جن بیٹھا ہوا ہے یا جن بیٹھا ہوا ہے. ہاں یہ تھینک یو آپ نے کلیئر کیا. ہاں، تو یہ بات ہے کہ جیسے کوئی بھی کلام پڑھا جائے، جیسے کہ چہل کاف کا عمل ہے، چہل کاف کا جب عمل پڑھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو مخلوق آئے گی وہ مخلوق یا تو کسی بزرگ کی شکل میں آ جائے گی، یا کوئی نوجوان کی شکل میں آ جائے گی، یا کوئی سانپ کی شکل میں بھی آ جاتا ہے. تو وہ ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جو بھی شکل بدل لیں. مگر کیونکہ جو قرآنی آیات یا جو وہ وظائف جو روحانیت سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی ہی شکل میں آئیں. اور میں شاید ایک بات آپ کو بڑی جو ہے وہ سمجھانا چاہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہاں، وہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان سے مزین کیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کو سب سے جو پیاری شکل لگتی ہے وہ انسان کی صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی شکل میں بنایا. تو جو یہ بزرگ جنات یا موکل آتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں انسان کی شکل میں آنا, اور اب ان کی شکل کیسی ہو, چہرہ لمبا ہو, گول ہو, اس طرح کا ہو, وہ کیونکہ ہر بندہ دیکھ نہیں سکتا یا اس کو جو ہے وہ نہیں اتنی اس کی جس طرح کہتے ہیں کہ نگاہ نہیں کھلی ہوتی, تو اس کو نہیں پتہ چلتا. مگر ان کی جو ہے یعنی کہ اب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کس شکل میں آتے تھے, یا جو صحابہ اکرام کا جو دور, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا. تو یہ احادیث میں کیا چیز ملتی ہے, مگر جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں روحانی یہ انسان کی شکل میں اور آنا زیادہ پسند کرتی ہیں. مگر یہ ہے کہ اب ان میں پاور ہے, یہ انسان کی شکل میں آ جائیں, یا کوئی جس طرح فیمیل ہے تو وہ عورت کی شکل میں آ جائیں, جس طرح کہتے ہیں کہ جی پری ہے, چڑیل ہے, بوتنی ہے, تو اس طرح کی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کیٹیگریز ہیں. پھر یہ کہ کس بندے کے پیچھے کون سی مخلوق لگی ہے. ایک عورت کے پیچھے اگر کوئی جن لگا ہوا ہے, یا کوئی دیو لگا ہوا ہے, یا کوئی بھوت پریت ہے, یا سایہ ہے, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سا اثر ہے. اور حالات جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں, یا جس کے پیچھے تعویذات کے ذریعے جو جنات مسلط کر دیے جاتے ہیں وہ کس طرح کی پڑھائی کی گئی ہے, کس طرح کی جو ہے کلام پڑھے گئے ہیں, تو اسی طرح کی مخلوق جس طرح کے یا قہار یا جبار کا جو عمل ہے اس کے پیچھے جو مخلوق آئے گی وہ بڑی ہیبت ناک اور بڑی گرد اٹھائے ہوں گے, نیزے اور تلواریں اٹھائی ہوں گی, اس طرح. اور جس طرح جو ہے مندرا ایک کا عمل ہے, مندرا ایک پڑھائی ہے, نادے علی پڑھائی ہے, اس کے پیچھے بھی بزرگ جنات ہیں جنہوں نے نیزے, تلواریں اور برچھیاں اٹھائی ہوتی ہیں. اور کئی جو مخلوقات ہیں وہ گھوڑوں کے اوپر آتی ہے, گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے آ رہی ہوتی ہے. تو اور کئی جو ہے انہوں نے ہاتھ میں جو ہے کلہاڑا پکڑا ہوتا ہے. اب جو پڑھائیاں ہوتی ہیں دشمنوں کے خلاف, تو اس میں جو مخلوق آتی ہے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے, ان کے پاس تلواریں, برچھیاں اور کلہاڑے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ اسی طرح کی جنگ ہوتی ہے جس طرح کی ہم جو ہے نا وہ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ فلموں میں ایک فوج ایک طرف کھڑی ہے, دوسری طرف کھڑی ہے, تو جب وہ پڑھائی کی جاتی ہے یا تو اس طرح کی. اب جو بندہ مختلف جو ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے, یہ اسی طرح کی ہے کہ جس طرح ویڈیو گیم والی چیز ہے نا, اسی طرح کا وہ جنگ چل رہی ہوتی ہے. عام بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے نارمل, اس کو تو نہیں نظر آ رہا ہوتا, اس کو تو نہیں پتہ چلتا. مگر جو بندہ جو ہے وہ عمل ہوتا ہے یا جو اس چیزوں کا کرنے والا ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس پڑھائی کے پیچھے پھر جو پڑھنے والا ہے اس کے جذبات کا بڑا اثر پڑتا ہے. اس مخلوق جو آتی ہے اس کے اوپر آپ کی کتنی شدت ہے کسی بھی کام کے لیے, کتنا آپ کا جو ہے وہ دھیان ہے اپنے کام کے لیے, یا کتنا فوکس ہے. فوکس بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور بڑے روحانی ہیں. مگر جو بندہ عمل کر لیتا ہے, پڑھائی کر لیتا ہے, تو میں اپنے بزرگوں کے پاس ہوتا ہوں تو یا ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں بڑی پرانی بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ بات میری بڑی مشہور بھی رہتی ہے کہ جو اس لائن میں آ گیا روحانیت کی لائن میں, یا جس نے چلا کشی کر لی, وظیفہ کر لیا, یا کوئی بزرگوں سے تعلق بن گیا, اس کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں, وہ واپس نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ دیکھو نا کہ آپ کا جو جسم ہے ایک گھر بن گیا, اور اس گھر میں آپ نے خود سے اگر پڑھائیاں کر کے وظائف کر کے چیزیں بلا لی ہیں, اپنے اس گھر میں جگہ دے دی ہے, تو یا تو وہ چیزیں رہیں گی تو یا پھر وہ گھر ویران ہو جائے گا. تو اللہ والے تو اس جو بندے کا گھر ہوتا ہے اس میں تو اللہ کو آباد کر دیتے ہیں, اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتے ہیں, اس لیے وہاں پہ شیطان کا یا کسی چیز کا آنا جانا نہیں ہوتا. اور جس کا دل ویران ہو جائے اس کے پھر دل میں شیطانی وسوسے اور نیگیٹو سوچیں اور کافی نیگیٹیوٹی رہتی ہے. تو جو اولیاء اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں, بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں,
ان کے دل میں اللہ کی کیونکہ جگہ ہوتی ہے تو پھر وہاں شیطان گھس نہیں پاتا. پھر مشکلیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ جو ہے ان کے جب بھی مشکل پریشانی آئے تو اللہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں. پھر اللہ اپنی غیبی مخلوق کے ذریعے یا غیبی نظام کے ذریعے مدد کرتے ہیں. تو اللہ کی مدد جن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ان کے معاملات پھر اللہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کے اندر ایک دیکھا جائے نا وہ ایک اورا کی جو پہلے بھی بات ہوتی ہے, ان لوگوں کا اورا ذرا اس طرح کا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک سکون ہوتا ہے اور آپ بھی جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہ سکون ملتا ہے. اور آپ کا توکل کے اوپر جو یقین ہے, جو توکل کا کانسیپٹ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے, وہ آ جاتا ہے کہ انسان کے اندر کہ ہم نے اپنی طرف سے ایفرٹ کرنی ہے لیکن رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. سر اب ایک لاسٹ بات اور اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے کویشچن آنسر سیشن کی طرف. وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ ہے, ہم موویز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دروازے کھڑکیاں, کہ کچھ جن کو بلا رہے ہیں نا تو دروازے کھڑکیاں کھڑ کرنے لگ گئی ہیں. خاص اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دم اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں جھٹکا لگا ہے, یا کسی نے ہمیں ایسے لگتا ہے اٹھایا ہے, کسی نے آواز دی ہے, کوئی ان کو ناک کرتے ہوئے آواز آتی ہے. اکثر لوگوں کا یہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو کیا جنات یہ والی پاور رکھتے ہیں کہ وہ انسانی دنیا میں آ کے کسی چیز کو اس طرح ڈسٹرب کر دیں کہ کھڑکیاں کھل رہی ہیں, بند ہو رہی ہیں, دروازہ ناک ہو رہا ہے؟ پاور ہوتی ہے ان کے, اور آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا. بالکل ہوا ہے, اسی لیے تو یہ سوال تو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور یہ طاقت رکھتے ہیں. جیسے بندہ سو رہا ہو تو جیسے چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے اور گھر میں, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کئی جو لڑکیاں ہیں وہ گھر میں جو ہے نہانے کے بعد چھت پہ چلے جاتی ہیں, نہ جایا کریں, مغرب کے وقت نہ نکلا جائے گھر سے, اور اپنے بالوں کو کھلا نہ چھوڑا جائے. اس طرح کے جو کام وہ ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہوتے تھے. بالکل آپ بھی کہتے ہوتے ہیں خوشبو نہ لگائی جائے. تو ان چیزوں کا اثر تو ہوتا ہے اور یہ ایگزسٹ بھی کرتی ہیں. دروازے بھی ٹوٹتے ہیں. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے وظائف چلا کشی اور جن لوگوں کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے, اگر وہ کسی کو نہیں دے کے جاتے, دنیا سے جاتے ہیں, تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اگر تو نیگیٹو ہے ان کی قبروں تک کو کھود دیتی ہیں. یعنی کہ اتنی, اب جو جس طرح اولیاء اللہ ہیں, بزرگ ہیں, جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو فیوز و برکات ان کے دربار پہ ہوتی ہیں. لوگ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مدرسوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ مدرسے میں جب بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ جنات کے بچے بھی آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, اکثر لوگ اسی طرح کا ذکر کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک جو ہے وہ ان سیکھ رہے ہیں, پڑھنا سیکھ رہے ہیں. دیکھیں جو مسلمان ہیں انہوں نے مسلمان کا سبق پڑھنا ہے, جو ہندو ہیں انہوں نے ہندوؤں کا جو ہے پڑھنا ہے, جنہوں نے گیتا پڑھنی وہ گیتا پڑھیں گے. اور جو کلام جو ہے, کیونکہ ان کا بھی مذہب ہے, جس طرح عیسائی مذہب ہے, ہندو مذہب ہے, سکھ مذہب ہے, مسلمانوں کا مذہب ہے, اسی طرح ان کے بھی قبیلے ہیں. اور یہ قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ مختلف جو ہے کتابوں پہ یقین بھی رکھتے ہیں. کئی جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ حساب تو انہوں نے بھی دینا ہے مرنے کے بعد. جزا اور سزا کا عمل جو ہے وہ تو ہونا ہی ہے, چاہے انسان ہیں چاہے جنات ہیں. تو مرنے کے بعد تو ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہی ہوتا ہے. اسی لیے وہ انٹینشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اسی سے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی ہے کہ ان کی بھی حدیث تھی کہ جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہو تو اپنے جو ہے وہ دروازوں کو بند کر لو اور جو ہے وہ کھانے پینے کی جو چیزیں ان کو ڈھانپ لو, تاکہ جو ہے وہ جنات جو ہے یا شیطانی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہ کر سکے. اور سر داؤد نے بھی لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہمیں ذکر کیا تھا کہ جب آپ کھانا پینا شروع کریں, کوئی بھی بات شروع کریں, تو اس کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کریں, تو اس کے اندر پھر شیطانی جو انفلوئنس ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے. تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں آپ کے کویشچن آنسرز کی طرف, کیونکہ ہمارے پاس کافی زیادہ کویشچنز ہیں اور ٹائم ہمارے پاس لمیٹیڈ ہوتا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی کے اوپر, اس کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف آپ کو پرابلمز کا جو ہے وہ بتائیں کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں, بلکہ سلوشن کی طرف بھی جائیں. تو آئیے چلتے ہیں سلوشن کی طرف اور اپنا پہلا کویشچن جو ہے وہ لیتے ہیں. پہلا کویشچن ہے جی آفرین خاتون کا, اور ان کی جو والدہ کا نام ہے وہ نگت ہے, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 29 اپریل 1987. تو ان کو جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو صالح بن رضیہ بیگم جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی ہے, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 1984 ہے.
تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان سے میری بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے. تو آفرین خاتون کا یہ سوال ہے کہ یہ جو ابو صالح ہیں جن کے ساتھ ان کی بات پکی ہوئی ہے، کیا یہ ان کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تو وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ ذرا انہوں نے توڑا ہوا ہے. آفرین صالح کا ہم دیکھ رہے ہیں ابو صالح کے ساتھ. ہاں جی، آفرین خاتون کا ابو صالح کے ساتھ. جی، آفرین خاتون کا ابو صالح کے ساتھ کیا رہے گا؟ باقی ان کے اور بھی سوال ہیں، میجر ان کا شادی سے ریلیٹڈ تھا، لیکن وہ یہ بھی چاہ رہی ہیں کہ ان کے حالات بھی ذرا تھوڑے سے ڈسٹربڈ ہیں. دیکھو ابھی تو گیپ آیا ہوا ہے نا، ابھی جی، تو وہ رکاوٹ رابطہ ہے، بالکل ختم ہوا ہوا ہے. منقطع ہو گیا ہے جی، رابطہ، اور شاید یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، ختم کر دیں، ابو صالح جو ہیں. شاید یہ رشتہ رک جائے، رکاوٹ آ جائے. ٹھیک ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں کیونکہ میچنگ نہیں ہو رہی ابھی رکاوٹ ہے. ہاں یہ اگر ہے کہ اگر یہ یہاں پہ کرنا ہی چاہتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک دو رشتے اور بھی ہیں، اگر یہ یہاں پہ کرنا ہی چاہتی ہیں تو ان کو میں ایک عمل بتا دیتا ہوں. یہ وہ عمل کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 121 مرتبہ 11 دن کا عمل کر لیں، تو پانی کے اوپر دم کر کے پئیں. بلکہ رکاوٹیں جو ہیں ان کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو یہ رکاوٹیں دور ہوگا. ویسے مجھے جو ہے ابھی گیپ لگ رہا ہے کہ گیپ لگ رہا ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. ان کے گھر کے بھی حالات تھوڑے سے ڈسٹربڈ ہیں، یہ ایجوکیشن آگے حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی پاسبلٹی پوچھنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں بیسیکلی اس کے ساتھ ہی رکاوٹیں ہیں. اپنی رکاوٹوں کا کوئی عمل ہو جائے، ان کا حل کروا لیں اور بلیک کلر کی کسی چیز کا صدقہ کریں تو پھر یہ رکاوٹیں دور ہوں گی تو معاملہ ٹھیک ہوں گے. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، گھر سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، جسے اگر ہم یہ رکاوٹیں، نام تو رکاوٹوں کا دیتے ہیں، بیسیکلی یہ رکاوٹیں وہی جنات کا اثر، جادو کا اثر، بندش، انہی چیزوں کا نام ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، بد اثرات اسے کہہ لیں، جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. جی ناظرین، سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں عائشہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہے بلکہ اسٹرالوجر بھی ہیں، نیومرولوجسٹ بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں اور استخارہ اسپیشلسٹ بھی ہیں. اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں کویسچن آنسر سیشن کی. آپ لوگ جو ہے ہمیں اپنی کوئریز بھیج سکتے ہیں، نیچے سلائڈ پہ ای میل آئی ڈی موجود ہے، ادھر جو ہے وہ آپ ہمیں اپنی کوئریز بھیج سکتے ہیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ، اور جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. ساتھ نمبرز بھی چل رہے ہیں، اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں یا سر داؤد سے کوئی پرسنل ریڈنگ لینی ہے تو اس کے سلسلے میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ داؤد جی داؤد، جو ان کے سپیلنگ بھی نیچے آ رہے ہوں گے، اس طرح آپ ان کو سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اور وہاں پر بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں فار 1-to-1 کانورسیشن اور فار اپوائنٹمنٹ بیسس. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے کویسچن آنسر کا سلسلہ تو اسٹارٹ کر دیا تھا، لیکن اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف، جو کہ میں خود بھی انٹرسٹڈ ہوں جاننے میں. کہ ایک تو کچھ لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ ہوتی، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نام کے ساتھ بھی کوئی برج اٹیچڈ ہوتا ہے، کوئی اسٹار اٹیچڈ ہوتا ہے. تو اسی طرح کا سوال ہے، اور ان کا نام مافیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام رقیہ ہے. تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا نام کے حساب سے کیا برج بنتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے ویسے؟ دیکھو اس کو ہم جب نیورولوجی سے لیتے ہیں تو اس کا شمس 1 نمبر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب سیارہ شمس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا کون کون سا ہاؤس بنتا ہے، تو اس میں لیو بنتا ہے اور ایریس. ٹھیک ہے. اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ نام میم سے شروع ہوتا ہے تو اس کو زیادہ لیو کو دیکھنا چاہیے، برج اسد کو. اچھا ٹھیک ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس یہ کا بھی کیا ہے. یہ بھی ایک ذرا انٹرسٹنگ چیز ہے، ورنہ ہم ہمیشہ سٹار سائنس کو جو ہے نا ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ناموں کا بھی جو ہے وہ سٹار سائن ہوتے ہیں. چلیں ایک تجربہ کرتے ہیں، اس کو ہم ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سا بنتا ہے. کون سا بنتا ہے؟ کیا نام؟ مافیا. مافیا کا کون سا سٹار بنتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ کنگ آف کپس.
اگر ہم اس کو دیکھیں تو تمام جو کنگ کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ. تمام سیاروں کا بادشاہ شمس ہے جو مین ایک ہے پرومیننٹ جو ہے بالکل ٹھیک ہے. سن. ہاں تو کنگ آف کپس یعنی تمام سیاروں کا بادشاہ سن ہوتا ہے اور یہ مین پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے, کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لو کہ ٹیرو کارڈ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا سٹار کون سا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سوال کی طرف جو کہ ہے جی محمد عمران صاحب کا. ان کی والدہ کا نام ہے محفوظ اور ان کا ایئر جو ہے وہ 1988 ہے. ان کو اپنا برتھ منتھ نہیں پتہ, نہ برتھ ڈیٹ پتہ ہے. ان کا بھی یہی سوال ہے کہ میرا سٹار کیا بنتا ہے, اور ان کا رشتے کا اور نوکری کا بڑا مسئلہ ہے. گھر میں لڑائیاں چلتی رہتی ہیں, جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں رکاوٹ ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جادو کا اثر ہے. تو کیا ایسا ہے کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہے؟ دیکھیں محمد عمران کو جب ہم نیمرولوجی سے لیتے ہیں تو اس کا 3 نمبر بنتا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑے سے ضدی ہوتے ہیں, چیزیں واقعتاً ہی رکی ہوئی ہیں. اور جوپیٹر سٹار سے اس کا تعلق ہے. اس کا پائسس سٹار ہو سکتا ہے کہ میرے کو ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتہ, مگر ٹیرو کارڈ سے بھی ہم لیتے ہیں کہ اس کا جو ہے محمد عمران کا کون سا سٹار بنتا ہے. محمد عمران کا کون سا سٹار؟ پائسس کو دیکھیں اور اس کے اوپر برج دلو ایکیورس کے اثرات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ اس کا بیسیکلی یہ سٹار کا تو چلے ان کو محمد عمران کو پتہ چل ہی گیا, مگر اس کے اوپر میجک کے افیکٹ ہیں. اور محمد عمران کا جو ہے نا یہ جو ہے کندھے اور ریڑھ کی ہڈی اس کے اوپر بھی درد رہتا ہے. اس کی چیزیں ڈسٹرب رہتی ہیں, معاملات میں رکاوٹ رہتی ہے اور چیزیں جو ہوتے ہوتے رک جاتی ہیں. اس کی والدہ کے ساتھ بھی اسی طرح کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں غصہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے. ایسے ہی ہے, اور پڑھتے بھی ہیں اور روحانی مدد بھی بعض اوقات دینے کی کوشش کرتے ہیں, مگر چیزیں نہیں ٹھیک ہو رہی. اور دنیاوی مسائل کافی زیادہ, پیسے کے ایشوز کافی آئے ہوئے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ عمران بھائی جو ہے وہ اپنا روحانی حل کروا لیں. روحانی حل کرنے کے لیے ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارا یوٹیوب چینل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ روحانی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کو پرابلم آ رہی ہے. اگر خود بھی کرنا چاہیں تو تھوڑا سا نمک کی ایک ڈیلی ہوتی ہے, اس کو لے کے نمک لے کے اس کے اوپر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے 7 دفعہ سر کے دائیں اور 7 دفعہ بائیں وار کے اس کو پانی میں بہائیں, اور کوشش کریں آیت الکرسی کا زیادہ ورد کریں, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. نیکسٹ کویسچن ہے جی طلعت اشرف صاحب کا, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 1 جنوری 1985. میں نے اپنی شادی کے 13 سال جس کے ساتھ گزارے, وہ انسان اب کسی اور کے ساتھ شادی کر کے زیادہ ٹائم اس کے ساتھ گزار رہا ہے. اس کو الگ گھر لے کے دیا ہے اپنے بچوں کو, اور مجھے دیکھنا بھی نہیں پسند کرتا. انہیں کچھ نہیں کہتا, ان کا خیال کرتے ہیں, اور وہ عورت انہیں گالیاں بھی دیتی ہیں جو, لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ ان کی ایک آواز پہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو کہہ رہی ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ ہماری جب بات ہوتی ہے تو طلاق تک بات چلی جاتی ہے. تو وہ نہیں چاہتی کہ ان کا گھر خراب ہو. تو ان کے میاں کا نام اشرف ہے اور ان کی امی کا نام زینت بی بی ہے. سوری میں نے وہ طلعت اشرف صاحب کہا تھا, تو طلعت جو ہے وہ یونیسیکس نیم ہے, تو وہ خاتون کا نام ہے. تو ان کے جو ہسبینڈ کا نام ہے وہ اشرف ہے, اور ان کا اپنا نام جو ہے وہ طلعت ہے. دیکھیں اگر ہم روحانی طور پہ اس کو چیک کرتے ہیں تو طلعت جو ہے اس کو کھلایا پلایا گیا ہے, اور وائٹ کلر کی کچھ چیز کھلائی گئی ہے, جس طرح کھیر ہو سکتی ہے یا وائٹ جو بھی چاول ہو سکتے ہیں یا کوئی مٹھائی ہو سکتی ہے, میٹھی چیز کھلائی گئی ہے, بار بار کھلائی گئی ہے, اور جس کی وجہ سے پہلے ٹھیک بھی تھا اور کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی, اور بڑا اچھا تعلق چل رہا تھا ان کا, مگر اب یہ تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ شاید میں بھی وہ جو کہہ رہی ہیں سیکنڈ وائف کا جو ہے, اس کو ہم ٹیرو کارڈ سے بھی دیکھتے ہیں کہ اشرف صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے کیا کہا تھا, وائٹ کلر کی چیز کھلائی گئی ہے. یہ دیکھیں وائٹ آ گیا, اور کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کپ کی شکل میں, کھلانے کی شکل میں. کس لیے کھلائی گئی ہے؟ اثرات کے لیے, قابو کرنے کے لیے, جادو کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی اپنی طبیعت کے اوپر اشرف کے بوجھل پن,
اور دباؤ اور کھچاؤ رہتا ہے. لیکن یہ ہم نے صرف اس کو ٹیلی کیا ہے, جو روحانی بات آئی ہے اس کو ہم نے ویسے ہی بتا دیا ہے کہ چیزیں کھلائی پلائی گئی ہیں. اس کے لیے یہ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت کے ساتھ پانی کے اوپر دم کر کے پلائے تاکہ وہ اثر کم ہو انشاءاللہ. نیکسٹ کویشچن ہے جی رمیلا خوشحال کا. ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 24 اکتوبر 1989. ان کی والدہ کا نام ہے نتیا دیوی. میں بہت خوبصورت تھی, جو دیکھتا تھا شادی کی خواہش کرتا تھا, اور میرے بال بھی بہت لمبے تھے. رشتے آتے تھے, پسند بھی آ جاتی تھی, لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا تھا کہ بعد میں وہ لوگ سوچنے کا ٹائم لیتے اور جواب ہی نہیں دیتے تھے. اب تو رشتے آنا بھی بند ہو گئے ہیں, میرے بال بھی گرنے لگے ہیں اور بہت کم ہو گئے ہیں. فیس پہ وہ پہلے والی تازگی بھی نہیں رہی, دھبے بننا شروع ہو گئے ہیں. رمیلا خوشحال. رمیلا خوشحال. دیکھو اگر رمیلا کو ہم روحانی طور پہ دیکھتے ہیں تو اس کو بہت سخت قسم کی نظر لگی ہوئی ہے, اور یہ نظر کے اس طرح کے اثرات ہیں کہ اس کی صحت جو ہے جو خراب ہوتی جا رہی ہے, دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے, اور جسم بھی جو ہے نا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہوا نظر آتا ہے, اور یہ جو ہے چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کو چاہیے کہ اپنا روحانی حل کروائے. اور دوسرا یہ کہ عرق گلاب لے کر اس سے صبح نہار منہ اٹھ کے ہاتھوں کو جو ہے عرق گلاب لگا کر چہرے پہ روز واٹر جو ہے وہ چہرے پہ اور پاؤں پہ, اور کوشش کرے سر پہ اس کا ملے. اور ایک اور ان کو میں ٹوٹکا بتا دیتا ہوں, یہ جو ہے نا گاؤں وغیرہ میں ریڈ کلر کی مرچیں ملتی ہیں جن میں دانے ہوتے ہیں, جن میں چھن چھن کی آواز آتی ہے, دھڑا مرچ بھی جس کو کہتے ہیں شاید, وہ لے کے ساتھ لے کے سر سے دائیں اور بائیں وار کر اس کو آگ پہ رکھے, پھر چیک کرے کہ اس میں سمیل آتی ہے کہ نہیں. ٹوٹکا ہے ویسے, اور کئی دفعہ بڑا اچھا چل بھی جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پرانے لوگ جو ہیں ٹوٹکوں کے اوپر بڑا بلیو رکھتے ہوتے تھے. بچے کو نظر لگتی ہے تو اس کو جو ہے وہ اس طرح, دیکھو اگر ٹوٹکے کی حد ہے, ہم اس کا کوئی شریعت سے یا اسلام سے نہیں بات کر رہے, ایک ٹوٹکا ہے کر کے دیکھے. اور بعض کا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کی نظر لگی ہو تو لوگ پھٹکری لیتے تھے. پھٹکری کو جو ہے نا وار کے سر سے 7 دفعہ دائیں 7 دفعہ بائیں تو وہ چولہے پہ رکھتے تھے, تو اس سے پتہ چلتا ہے جب پھٹتی ہے یا کیا اس کی شکل نکلتی ہے, تو اس سے بھی جو ہے نا وہ نظر ٹوٹتی ہے. کچا انڈے کا بھی کہتے ہیں, گوشت کا بھی کہتے ہیں. مگر یہ ان کو جو عمل بتایا یہ کر لیں اور نظر کا جو ہے وہ اپنا سلوشن کریں. اور اگر ہم اس قرآن کی اسلام کی بات کریں تو آیت ہے اللہم اذھب حرھا بردھا و وصبھا, یہ 3 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پیے. اور اگر اب پتہ نہیں ان کو کہ دیوی مطلب یہ پتہ نہیں, ہاں جی ان کا وہ مدر کا نام بھی جو ہے وہ اب یہ نتیا دیوی ہے. ہاں اب یہ کیونکہ جس بھی مذہب سے ہیں اس کے لیے وہ عمل آئے ہیں, وہ یعنی کہ وہ مرچوں والا بھی آ گیا, پھٹکڑی والا بھی آ گیا, عرق گلاب والا بھی آ گیا. پڑھائی نہیں آئی, مگر میں نے وہی بات کہ اگر کوئی مسلمان اس طرح نظر مسلمان کے لیے ہوتا ہے تو وہ پھر نظر کی جو دعا بتائی ہے وہ پڑھ لے, یا کوئی اور آیات ہوتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے, تو علاج ہو جاتا ہے. ہم جو علاج کرتے ہیں وہ روحانی بھی ہوتا ہے, اس میں ان چیزوں کا بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں بالکل, اور آپ رابطہ جو ہے وہ مزید سر داؤد سے جو ہے وہ کر سکتی ہیں اگر آپ نے 1 to 1 کوئی ان سے ڈسکشن کرنی ہے یا بات کرنی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے جی لاریب سکندر کا. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 16 اکتوبر 2000 اور ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ. یہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے. پہلے ان کے مارکس بہت اچھے آتے تھے, اب ان کا اسٹڈی کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا. سستی بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہاسٹل میں رہتی ہے اور اکثر ان کو کافی زیادہ چیزوں سے خوف آتا ہے. پورا نام لاریب سکندر. لاریب سکندر کو دیکھتے ہیں کہ بنت فاطمہ کہاں سے ہیں یہ نہیں انہوں نے مینشن کیا. تو ناظرین آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, اپنی ڈیٹ آف برتھ, اپنی پلیس آف برتھ بھی بتا سکتے ہیں, یا جہاں پہ آپ کی رہائش ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں. تو اس سے اگین وہی والی جو ہم بات کر رہے تھے کہ ریڈنگ جو ہے یا آپ کا جو سولوشن ہے وہ زیادہ اور مزید ایکوریٹ آ جائے گا. دیکھو لاریب کو تو ایک تو خواب بھی آ رہے ہیں اور بڑے خطرناک قسم کے خواب آ رہے ہیں, جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا, چیزیں ٹھیک نہیں ہو گئی. کیونکہ میرے پاس جو ان کا کارڈ جو آ رہا ہے وہ ڈیتھ کارڈ کا درمیانی ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہو رہا ہے. خواب عجیب و غریب قسم کے دیکھ رہی ہیں. اور اگر ہم نیمرولوجی سے لے دیں لاریب کو
تو مریخ 9 نمبر بنتا ہے. اب 9 نمبر آج کل اس کی سچویشن ایسی ہے جیسے غصہ بہت آ رہا ہے, بلکہ بعض کا تو ایسے سوچ رہی ہے کہ جیسے میں خودکشی کر لوں, یا اس طرح کے بھی معاملات چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اتنی نیگیٹو تو تھاٹس, اتنی نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں. اور اس کے لیے اب یہ ہے کہ ایک تو یہ یلو کلر کی کسی چیز کا صدقہ بھی کریں, اور دوسرا یہ 11 دن کا عمل کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ 119 مرتبہ پانی کے اوپر دم کریں, یہاں تک, اور پانی کے اوپر دم کر کے پئیں, اور پھر ہمیں بتائیں کہ ان کی طبیعت میں کیا فرق پڑا. انشاءاللہ ضرور لاریب آپ یہ عمل کر کے ہمیں بتائیے گا. نیکسٹ کویسچن ہے جی داؤد صاحب, جناب میں مستری راج کا کام کرتا ہوں, مجھے 10 سے 12 دن ہو گئے ہیں, میں فارغ ہوں, میرے حالات میرے قابو سے باہر ہو رہے ہیں, آپ کو اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے, آپ میری رہنمائی کریں. میرے بچے جو ہیں وہ آپ کو دعائیں دیں گے, ان کا نام جو ہے وہ ریاض حسین ہے, ان کی والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے, اور ساتھ انہوں نے آپ کو دعا دی ہے کہ اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا کرے. آمین. اچھا, یہ تو یہ ہے کہ اپنے کاموں کو فوکس رکھ کے نا, اپنے کاموں کو سامنے رکھ کے آیت کریمہ کا ورد کریں. ٹھیک ہے, 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں. یہ جو عمل ہے یہ 21 دن کا کریں. ٹھیک ہے, اور مجھے امید ہے کہ 21 دن کے عمل میں جو ہے ان کو کافی چیزیں ان کی بہتر ہو جائیں گی, کاموں میں مدد آ جائے گی. کاموں کو سامنے فوکس کر کے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں, اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور پھر ہم سے رابطہ کریں ضرور. تو ناظرین, جو بھی آپ کو یہاں پہ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں, تو ان ناظرین کو اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ای میل کر کے یا جو نمبر چل رہا ہے ہماری سلائڈ کے اوپر ادھر رابطہ کریں, اور ہمیں فیڈ بیک اپنا دینا مت بھولیے گا. اب ہم شو کے اختتام کی طرف جو جا رہے ہیں, تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے شو کو اینڈ کریں, تو میں سر داؤد کو ریکویسٹ کروں گی کہ آج ہمارے لیے کوئی خوبصورت یا تو کوئی شعر بتا دیں, یا کوئی خوبصورت بات جو آپ اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. دیکھیں, میرے خیال میں جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں بہت ہی خوبصورت ہوئی ہیں, اور اب ان باتوں سے نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے, بات کیا نکلتی ہے کہ انسان کو جو ہے اس دنیا میں دارالعمل ہے, کچھ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہمارے سے ایسا وہ کام ہو جس سے اللہ راضی ہو جائیں, اور وہ کام ہم سر انجام دیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. کیونکہ ابھی ہم دنیا میں ہیں تو دنیا کی فکر ہے, تو ایسے کام ہم کریں کہ جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے. ابھی تو دنیا سامنے, دنیا اچھی ہو جائے, آخرت بھی اللہ تعالیٰ اچھی کر دیں گے. دنیا کی کوشش کے لیے ایسے اعمال, ایسے وظائف یا ایسے لوگوں سے ضرور جڑا جائے جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں, زندگی کو بدل کے رکھ دیں, اور آنے جو ہماری ایک جو دائمی زندگی ہے اس کو بھی مزید خوشگوار بنا دیں, اور باقی لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک سورس آف بلیسنگ جو ہے وہ بن جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.